نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. मैं आप सब सामियात का आज के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सब तक उन्वान पहुंचाया गया था कि आज का जो टॉपिक है वो जन्नती औरत के बारे में है कि जन्नती औरत कौन है, क्या वो सिफात हैं, क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो एक औरत को जन्नती बनाती हैं, और वो कौन सी आदात हैं और वो कौन से वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखने की वजह से हम जन्नती बन सकते हैं। यकीनन हम सब की ख्वाहिश है, हम सब की तमन्ना है कि हम जन्नत में जाएं, और जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पास इल्म हो कि वो कौन सी बातें हैं या वो कौन से अमाल है जो इंसान को करने की वजह से जन्नत में उसको दाखिल किया जाता है। आइए बाकायदा सेशन का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकाह के मौके पर जो आयत पढ़ी जाती हैं कुछ इस तरीके से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निकाह एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसके ज़रिए से ही एक मर्द और एक औरत का ताल्लुक़ बन सकता है, और औरत के जन्नत में जाने के लिए निकाह के बाद जो उमूर ज़रूरी है और जिन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए, एक तो वो है ना बाखिरा जिसका भी निकाह नहीं हुआ, या अभी जिसके पास शौहर नहीं है, ठीक है, उसके मामलात तो अलग हैं कि वो फिर अपनी पाक दामनी और अपने इबादत और अपने तक़वा और वालिदैन की खिदमत, ठीक है, और दीन का इल्म हासिल करना और बाकी इस तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखेगी, उनके ऊपर अमल करेगी। लेकिन एक वो औरत है जो शादीशुदा है, तो इस्लाम ने क्या गाइडेंस दी है एक ऐसी औरत को जो कि निकाहशुदा है, जो कि शादीशुदा है, वो क्या ऐसे काम करे जिसकी वजह से वो जन्नत में जा सकती है या जन्नती औरत बन सकती है। इसके बारे में हदीस मुबारक है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस इसके रावी हैं, कहते हैं अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उख़बिरुकुम बिनिसाइकुम फिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं उन औरतों के बारे में जो जन्नत में जाएंगी। कुलना बला, हमने कहा ज़रूर है अल्लाह के रसूल। या रसूल अल्लाह क़ाल वदूदुन वलूदुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन होगी, वो शौहर पर फरेफ्ता, बहुत शौहर से मोहब्बत करने वाली, वलूदुन और बहुत ज्यादा बच्चे जन्ने वाली, इज़ा ग़ादिबत औ ऊसिया इलैहा औ ग़ादिब ज़ौजुहा क़ालत हाज़िही यदी फ़ी यदिका लअक्तहिलु बिग़म्दिन हत्ता तर्दा।
کیا کہتی ہے وہ عورت کہ جب اس کو کوئی غصہ آ جائے یا اسے کچھ برا بلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، تو یہ عورت شوہر کو راضی کرنے کے لیے کہتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، یا وہ عمل جو جنت میں انسان کو لے کر جائے گا، ایک عورت کو لے کر جائے گا، وہ کیا ہے کہ شوہر جب اس کا ناراض ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس کے شوہر اس پر غصہ ہو جائے، تو وہ کیا کہتی ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ تو اس حدیث میں ان صفات کو بیان کیا گیا ہے جو ایک عورت کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گی۔ اور وہ کیا اوصاف ہیں؟ پہلی بات، ودود، بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی، شوہر پر فریفتہ کہ ذرا سی ناراضگی بھی اس عورت کو بے چین کر دیتی ہے، اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ محبت اور چین کا جو تعلق ہے اس کے شوہر سے وابستہ ہے، اسے چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہیں ہوتی، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اور شوہر سے محبت اور شوہر سے جو اس کا اٹیچمنٹ ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شوہر سے اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچتی بھی ہے تو پھر اس کو برداشت کر لیتی ہے، محبت کی وجہ سے، کیونکہ ایک رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں کے بیچ میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، مس کمیونیکیشن نہ ہو جائے گی۔ جہاں پر دو انسان ہوتے ہیں، ماں بیٹی کے درمیان ہو جاتی ہے، بعض دفعہ والدین بچوں کے درمیان ہو جاتی ہے، تو اختلاف ہونا ایک بہت ہی نارمل سی بات ہے۔ لیکن ایک وہ عورت جو جنت میں جانے والی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے کہ اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے یا اس کو کوئی کڑوی بات کہتے یا کوئی ایسی چیز اس کے شوہر سے سرزد ہو جائے جو اس کو تکلیف پہنچائے، تب وہ اس کو برداشت کر لیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، ودود، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، تو پھر وہ اپنے محبوب انسان سے پہنچنے والی تکلیف کو بھی محبت کی وجہ سے محسوس نہیں کرتی اتنا زیادہ۔ اور گھریلو سکون بھی اسی کے اندر ہے، کیا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو پھر ان کے مزاج کے مطابق وہ چلتی ہے، ان کے مزاج کے مطابق وہ اعمال کو یا امور کو انجام دیتی ہے، گھریلو نظام اچھی طریقے سے چلاتی ہے، اور خاص طور پہ شوہر کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہوئے۔ ایک اور کوالٹی اس حدیث میں بتائی گئی ہے، ایک اور صفت جنت میں جانے والی عورت کی، وہ کیا ہے؟ ولودن، زیادہ بچے جننے والی عورت، قابل تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی عورت بہت پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ مردوں کو تاکید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، ایسی عورت سے شادی کرو۔ تو شادی کا اہم ترین مقصد کیا ہے؟ سلسلہ نسل کی بقا ہے، نسل کو پروان چڑھانا ہے، اور ایک اچھی عورت، ایک تعلیم یافتہ عورت، ایک دین کی تربیت کی ہوئی عورت، ایک دین کی تعلیم، صرف تعلیم بھی نہیں بلکہ تربیت یافتہ عورت جو ہے، وہ اپنے بچوں کی اچھی ان کی دیکھ بھال کرے گی، ان کی اچھی تربیت کرے گی، جس کی وجہ سے وہ بچے کل کو اپنے والد کے لیے بھی اور اس کے خود کے لیے بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ودودن ولودن۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، جو بھی شادی شدہ، خاص طور پہ خواتین ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو پھر وہ سوچیں کہ اگر تو ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم یہ دو صفات اپنے اندر لائیں گے، ہم پیدا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زیادہ بچے دے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ خواتین میں سے بن جائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اندر داخل ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو وصیت کی تھی کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی جو تعداد ہے اس کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ اور ودود، شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اور جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ پھر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہے کہ میں اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے کیا فرمایا؟ 2 صفات ہیں۔ اور ولودن، کیا میں بچے پیدا کرنے کو بوجھ تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں بچوں کے لیے ہمیشہ شکوہ شکایت تو نہیں کرتی؟ یہ میرے اوپر ان کے ابا نے سب ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، اور بچوں کو ہوم ورک بھی میں ہی کرواؤں، ان کو اسکول بھی میں ہی لے جاؤں، ان کا ٹفن بھی میں ہی بناؤں، ان کی باقی ضروریات کا میں ہی خیال رکھوں۔ بلکہ اس کو ایک اعزاز سمجھیں، یہ ایک فضیلت ہے جو ایک ماں کو دی گئی ہے۔ اسی لیے تو ماں کا درجہ والد کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میرے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا، میرے سب سے زیادہ اچھے بیہیویئر کا، یا سب سے زیادہ اچھا میں جس کے ساتھ میں بن کے رہوں، اس کی خطار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ 3 دفعہ فرمایا، اور چوتھی دفعہ انہوں نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد۔ تو عورت کا یہ جو مقام، یہ اتنا بڑا مرتبہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنے والی ہے۔ زیادہ بچے جننے کو یا زیادہ بچے پیدا کرنے کو بوجھ نہیں سمجھتی، بچوں کی تربیت کو وہ بوجھ نہیں سمجھتی، بلکہ وہ اس کو ایک ذمہ داری کی طرح لیتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ بچوں کی اگر میں تربیت اچھے سے کروں گی، میں اگر ان کا دینی اعتبار سے، خاص طور پہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اگر میں ان کا خیال رکھوں گی اور ان کی تربیت اچھی کروں گی، تو کل یہ بچے میرے لیے قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں یہی بچے ہیں جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر میرے لیے اور ان کے والد کے لیے دعا کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے شوہر حضرات جو ہے وہ تو کمانے کے لیے باہر ہوتے ہیں، اگر وہ نہ جائیں اور وہ گھر میں آدھا ٹائم دینا شروع کر دیں، آدھے سے زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیں، یا تھکے ہارے آ کر بھی اگر وہ باہر کی جتنی بھی جنگ لڑ کے آ رہے ہیں اس کے بعد میں بھی اگر وہ بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری وہ خود لے لیں، تو پھر ان کے اوپر ایک بوجھ ہے جو وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے تو شریعت نے خاص طور پہ عورتوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اپنے شوہر کی خدمت کے حوالے سے بہت زیادہ چوکنا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ اعمال ہے جو اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ شوہر کی نیکی کے معاملے میں اس کی مدد کرے۔ ترمذی کی روایت ہے عن ثوبان رضی اللہ عنہ تعالی، کیا فرماتے ہیں؟ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة۔ کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں۔ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے نفع مند ہے، ہمارے لیے فائدے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے نفع بخش چیز، فائدے والی چیز کیا ہے؟ لسان ذاکر، آدمی کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین گھر کے کام کرتے ہوئے، خاص طور پہ دیکھیں مرد حضرات کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ہر وقت اپنے ایسے کاموں میں لگے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو کبھی کسی سے بات کرنا پڑتا ہے، کبھی مسلسل جو ہے وہ میٹنگز میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور چیزوں میں ہوتے ہیں، کبھی ان کو اگر کسی کی دکان ہے تو پھر ان کو گراہکوں سے اور باقی ساری چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم خواتین، ہم اگر گھر میں کام کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے جہاں پر ہم کڑنے کے بجائے، لوگوں کے رویوں کے اوپر جلنے کے بجائے، ہر وقت کسی کے اوپر تان و تشنی کرنے کے بجائے، ہر وقت شکوہ کرنے کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لسان ذاکر، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا بھی سبب بنے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں محبت والا بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اور کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وقلب شاکر، سب سے زیادہ نفع والی چیز، سب سے زیادہ فائدے والی چیز کیا ہے؟ کہ کسی کو شکر گزار دل نصیب ہو جائے۔ شوہر تھوڑا لا کر دیں تب بھی وہ راضی ہو، شوہر بہت زیادہ کریں تب بھی وہ دوسروں کو حقیر نہ جانے، میرے شوہر تو مجھے بہت اچھا پوچھتے ہیں، تمہارا تو پتہ نہیں تمہارے کیا حالات ہیں۔ نہیں، جب بھی وہ اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھے، جب بھی وہ اعتدال پر چلے، تو شکر کرنے والا دل جس کو نصیب ہو۔ اور شکر میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دی ہے ان کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اگر شوہر مال لا کے آپ کو دیتے ہیں، مہینے کی تنخواہ آپ کو دیتے ہیں، تو شکر گزاری کیا ہے اس چیز کی کہ آپ ان کو ایسی چیزوں پر نہ لگائیں جہاں پر ان کا مال ضائع ہو، ان کی محنت ضائع ہو، کیونکہ ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو انسان کماتا ہے قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں کہ تم نے مال کہاں
کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور خرچ کرنے میں آپ آ جائیں گی، پھر آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کو دیا تھا شوہر نے تو آپ نے کیا کیا۔ اس وجہ سے ایسی چیزیں جو دنیا میں نہ انسان کو زیادہ فائدہ دے، نہ ہی ان کی کوئی آخرت میں اس کو جزا ملے، زیادہ سے زیادہ کپڑے خرید لینا، گروسری خرید لینا اور اس سے سارا گھر بھر لینا، اور پھر سارا سارا دن انہی کی صفائیوں میں لگے رہنا۔ سوچنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مت خریدیں، اچھی چیزیں خریدیں، لیکن زائد چیزوں کو پھر دے بھی دیں، اللہ کے راہ میں ان کو صدقہ کر دیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان سامان کی صرف جو ہے صفائیوں میں اپنا سارا دن گنوا دیں اور اللہ رب العالمین کا حق بھی پیچھے رہ جائے، اور قیامت کے دن ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر وقت تو صرف کڑتے رہے نا، کبھی کسی چیز کو صاف کرتے ہوئے کہتے رہیں کہ یہ گندی پڑی رہی، کبھی کسی چیز کو صاف کرتے ہوئے کہتے رہیں کہ اس کا کیا حال ہے، گھر والے نہیں دیکھتے، بچے نہیں دیکھتے، فلاں نہیں دیکھتے، اور عورت جو ہے نا پوری صفائیاں کرتے ہوئے اور سارے کام کرتے ہوئے بس ہر وقت کیا ہے، شکایتیں ہی کرے۔ تو ایک تو نامہ اعمال بھی گندا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں بوجھ بھی بنیں گی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہت ہی پیاری بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم مومنہ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب سے نفع بخش چیز کسی انسان کے لیے، کسی آدمی کے لیے کیا ہے، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایسی ایماندار بیوی ہو، تُعِینُهُ عَلَى ایمانِهِ، جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو، دین پر مدد کرنے والی ہو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے شوہر کی دین کی فکر بھی کرتے ہیں۔ فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حکم دیں، بولیں کہ اچھا آپ جائیں نماز پڑھیں، آپ جائیں وہ کریں، آپ جائیں یہ کریں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں۔ یہ مردوں کے مزاج کے خلاف ہے، اللہ نے ان کو ایسا نہیں بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العالمین نے ایک درجہ اوپر بنایا ہے، تو اس وجہ سے آپ سجیسٹ تو کر سکتی ہیں ان کو اپنی طرف سے، آپ ان کو اچھے جذبات کے ساتھ بات سامنے تو رکھ سکتی ہیں، آپ ان کو کمینڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آپ کا درجہ نہیں ہے۔ آپ کمینڈ اپنے اولاد کو کر سکتی ہیں، آپ ان کو حکم دے سکتی ہیں اور وہ آپ کے حکم کے پابند ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے شوہر کی، تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کو اچھی ترغیب دیں، آپ ان کو جو ہے رجھائیں اس طرف، لیکن آپ ان کو تانا دیں یا آپ ان کو ایسے انداز میں کہیں کہ وہ اس کو ٹونٹ محسوس کریں اور ضمیر پر وہ لگنے کے بجائے انا پر لگ جائے اور مزید معاملہ اپنے ہی لیے عورت جو ہے وہ خراب کر لے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر قوام ہے، ان کے پروٹیکٹر ہیں، ان کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ کیا ہے، اللہ نے یہ مرتبہ ایک مرد کو کیوں زیادہ دیا ہے، کہ وہ ایک دوسرے پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بما انفقوا من اموالہم، اور اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان کو یہ درجہ اس لیے بڑھا دیا ہے کہ وہ بعض کو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو فوقیت اللہ رب العالمین کی طرف سے دے دی گئی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے، انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال جو اتنی محنت سے وہ کماتے ہیں، کبھی کسی کی باتیں سن کے، کبھی کسی کے تانے سن کے، کبھی کیسے حالات میں گزار کے وہ مال وہ کماتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو وہ مال جو آپ کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے اور آپ کی ساری ضروریات کو دیکھا جا رہا ہے، ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو پھر اس انسان کی شکر گزاری کرنا یہ ہمارے اوپر لازم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا، شوہر کا مرتبہ بتایا گیا ہے ہماری شریعت میں، دین میں، کہ اگر کسی کو غیر اللہ، کیونکہ سجدہ غیر اللہ کا حرام ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے اور اسی عمل پر بڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گے، وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ ایسے عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا، یعنی اس کے سامنے جھک جائے، سرنڈر، سجدہ ایک اعلیٰ ترین عبادت
عبادت کا جسچر ہے، ٹھیک ہے، کسی کے سامنے جھکنا الگ بات ہے، لیکن بالکل سجدے میں چلے جانا یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شوہر کا مقام اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا نہ کر لیں۔ لکھ لیجئے اپنے پاس، یاد رکھیے، اگر شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ داخل ہے اس بات میں کہ شوہر کے تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ ہی نے آپ کے اوپر عائد کیا ہے۔ شوہر کی فرما برداری، شوہر کی اطاعت، شوہر کی خدمت، شوہر کا خیال رکھنا، ان کے کاموں کو کرنا، بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ عورت کے اوپر لازم اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی عورت اپنے شوہر کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا نہ کر لے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اسے حالت زچگی میں جماع کے لیے بلائے تو بھی انکار نہ کریں۔ یعنی اس حد تک بتا دیا گیا ہے۔ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی میں اگر کوئی حالت زچگی میں جماع کے لیے بلائے، نعوذ باللہ ایسے مرد کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر اصل میں عورت کو توجہ دلائی گئی ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے۔ ایک عورت کے اوپر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ حق کس کا رکھا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور جماع کی جہاں تک بات آتی ہے یا پھر جہاں پر انٹیمیسی کی بات آتی ہے تو کیا بتایا گیا؟ کسی حالت میں عورت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کو انکار کرے، حتیٰ کہ درد اور تکلیف میں بھی اگر عورت ہو تو پھر شوہر کو چاہیے اگر شوہر اس کو بلائے تو وہ اس کو انکار نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی فائدہ اس میں عورت کا ہے۔ شریعت یہ نہیں ہے کہ عورت کے احساسات کا یا عورت کے جذبات کا شریعت نے خیال نہیں کیا، لیکن مرد کو جس طریقے سے بنایا گیا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مرد کی تخلیق کی ہے، اس کے حساب سے جو چیز عورت کے لیے فائدے مند ہے، جو چیز عورت کے لیے نفع مند ہے، جو چیز عورت کو شوہر کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب بنائی گئی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر شوہر عورت کو بلائے تو عورت انکار نہ کرے۔ ہاں، اس میں شوہر کو خود خیال رکھنا چاہیے، اگر بیوی کا موڈ نہیں ہے، بیوی کے حالات ایسے نہیں ہیں، اس کے گھر میں کچھ ہو گیا، اس کے والدین کی طرف کچھ ہو گیا، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو پھر یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے تو بات ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ شوہر اصرار کرے عورت جان چھڑائے، بالکل بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں جو شوہر کو ستاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں سورۃ النساء ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتٌ قَانِتَاتٌ، نیک عورت کیسی ہوتی ہے اس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہے۔ فَالصَّالِحَاتٌ، نیک عورتیں، قَانِتَاتٌ، اطاعت گزار، اور قانتات یہ جو لفظ ہے نا قنوت، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اس کے اندر سکون پایا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر خود کیا ہے کہ ایسی اطاعت جو دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی ہو، جس میں کنٹینیوٹی ہو، یہ نہیں کہ آج موڈ اچھا ہے تو اچھا بیہیو کر لیا، آج موڈ اچھا نہیں ہے، بچے ستا رہے تھے، صبح سے چڑ ہو رہی تھی تو اس وجہ سے سارا غصہ جو ہے نا شوہر پہ نکال دیا۔ اس کی بالکل ایک عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اور صالحہ ہونے کے لیے ایک عورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ کون سی ایسی صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی؟ وہ ہے قنوت، قانتات، کہ اپنے شوہر کی دوام کے ساتھ تابعدار ہو، اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت گزار ہو، ان کے حکم کو مانے۔ اور کیا ہے؟ فالصالحات کیسی ہوتی ہیں نیک عورتیں؟ حافظات للغیب، اپنے شوہر کے غیب میں ان کی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی، جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور علماء اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت میں فرما بردار اور اللہ اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر
شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا، یعنی شوہر کے مال کے بارے میں اور اپنی عزت کے بارے میں سب سے زیادہ عورت فکر مند ہوتی ہے، ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، ان تمام دروازوں سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام امور سے بچ کے رہتی ہے جہاں پر کسی بھی چیز کی وجہ سے، یا تو مال کی وجہ سے، یا کوئی ایسا عمل دوسرا جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے۔ اس کے مال کی حفاظت کیا ہے کہ بغیر پوچھے ان کے مال کو کہیں پر خرچ نہ کیا جائے۔ اجازت اگر شوہر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ شوہر اور بیوی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے۔ اب آپ کے گھر پر کوئی سائل مانگنے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کچھ پیسے تھے، کھلے پیسے، اب آپ کے شوہر نے آپ کو دیے تھے وہ گھر خرچ کے لیے، اور آپ کے شوہر کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی بھی سائل مانگنے آ جاتا ہے اس کو 2-4 روپے آپ دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کے شوہر برا نہیں مانتے، کسی بچے کے ذریعے سے یا کسی پردے کی اوٹ میں کسی بھی طریقے سے اگر آپ مانگنے والے کو کچھ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کے شوہر اس کا برا نہیں مناتے، تو یہ چیز تو جائز ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، تھوڑے بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، کچھ خریدنا ہوتا ہے، اپنے لیے بعض دفعہ خریدنا ہوتا ہے، کسی کو گفٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ شوہر کے مال سے ہوتا ہے، تو پھر وہاں ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے شوہر کا مال خرچ کرے۔ تو حافظات للغیب میں کیا ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، ان امور سے بچنے والی جہاں سے شوہر کی ناراضگی کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ویسے بھی شریعت میں عورت کو حکم دیا ہے کہ عورت پردہ کرے، عورت جتنے بھی نامحرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے نہ نکلے۔ جہاں تک چہرے کے کھولنے کی بات آتی ہے تو اس میں تو پھر عورت کے لیے یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، جس کے اس بات کے قائل جو ہے وہ کافی علماء ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے اپنے جسم کو ڈھانپنے کی، اپنی زیبائش کو ڈھانپنے کی، اس میں تو سب لوگ متفق ہے کہ جو بھی عورت کسی غیر محرم کے سامنے اگر نکلنا بھی پڑے تو پھر وہ اپنی زینت کو چھپائے، اپنے بالوں کو کور کرے، اپنے نیک کو کور کرے، اپنے سینے کو کور کرے، اپنے پاؤں تک کے کور کرے۔ چہرہ اگر کسی حالت ایسا ہو کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کو ہی صرف سرو کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ جوان لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے چچا ہو گئے رشتے میں، ٹھیک ہے، شوہر کے خالو ہو گئے، شوہر کے پھپھا ہو گئے، اور بوڑھے لوگ ہیں اور وہ آپ کے محتاج ہیں اور بالکل آپ سمٹی ہوئی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کور کیا ہوا ہے، آپ کے کپڑے پورے ڈھیلے طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی پوری عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے، تو ایسے میں آپ اگر سرو کرنا پڑے، ان کی خدمت کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش تو نکلتی ہے۔ لیکن یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ عورت خاص طور پہ ایسی چیزیں کرے جو اس کے شوہر کو پسند نہ ہو۔ تو حافظات للغیب کے غیب میں خاص طور پہ شوہر جب گھر پر نہ ہو اس وقت تو عورت کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ چاہے وہ دیور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جیٹھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنے خون کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ خدشہ ہے کہ شوہر کو اس بات سے تکلیف ہو سکتی ہے کہ مجھ سے بنا پوچھے کیسے میرے پیٹھ پیچھے کوئی گھر میں آ رہا ہے اور کوئی گھر میں سے جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر بھی ضرورت ہے ایک عورت کو کیا کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کہ میرے بھائی مجھ سے ملنا آنا چاہتے ہیں، کیا میں ان کو آنے دوں؟ اور اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے، شوہر نہیں برا مانتے، آپ کے گھر والے آ سکتے ہیں، محرم رشتہ دار آپ کے آ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ بہت جلدی بھانپ لیتی ہے، عورت جو ہے بہت حساس ہوتی ہے ان معاملات میں، بہت اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی ہوتی ہیں، تو آپ کو دور پار سے بھی کہیں ایسا لگے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے شوہر کی ناراضگی ہو سکتی ہے، تو پھر عقل مندی کس میں ہے کہ عورت ان کی یا تو اجازت لے لے یا پھر اس عمل کو چھوڑ دے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے کیا شوہر کی رضامندی جو عورت کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اور مردوں کو کیا بتایا گیا ہے اور عورتوں کو بھی کیا ترغیب دلائی گئی ہے، کیا کہ وہ نیک بنے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صرف دعائیں یہ نہیں کرتے کہ دنیا ہی ہماری اچھی ہو، بلکہ آخرت کے بارے میں بھی کیا ہے اس کے بھی بارے میں دعا کرتے ہیں
وہاں پر بھی حسنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ دنیا ایک پونجی ہے، متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے بہترین پونجی، بہترین فائدے کی چیز، فائدے کی چیز مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتی ہوں، زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ پر کپڑے دھونا، اور ایک ہوتا ہے واشنگ مشین میں کپڑے دھونا سیمی آٹومیٹک، اور ایک ہوتا ہے فلی آٹومیٹک میں کپڑے دھونا، ٹھیک ہے؟ تینوں چیزیں میں، اب آپ خواتین ہیں تو میری بات اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گی، ہر ایک چیز کا الگ فائدہ ہے نا۔ فلی آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کو پوری طریقے سے سارا آپ کا کام بچا لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سیمی آٹومیٹک صرف وہ دھو کے دیتی ہے، باقی کام آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر ایک چیز کا ایک فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ زیور خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، آپ کے دل کو بھی سکون دیتا ہے، آپ کے آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس کو زینت کے لیے پہنتے بھی ہیں، دعوتوں میں پہن کر اس کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمام چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ ایک انسان کے پاس ایک چیز کا ہونا وہ اس کے فائدے کے لیے ہے۔ ایسے ہی دنیا میں بہت ساری چیزیں فائدے کی ہے۔ ان تمام فائدے والی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلها متاع، کہ دنیا کیا ہے؟ ساری کی ساری فائدے کی چیزیں، ایک پونجی ہے۔ خیر متاع الدنیا، لیکن ان تمام فائدے والی چیزوں میں جو چیز انسان کے پاس ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت کی دولت ہے۔ تو میری بہنوں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اور اپنے شوہر کے آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سی خصلت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی؟ وہ نیکی کی خصلت ہے، وہ صفت جو ہمیں اللہ رب العالمین کا محبوب بنائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنائے گی، اور اپنے شوہر کا آنکھوں کا تارا بنائے گی۔ وہ کیا ہے؟ صالحہ بننا۔ وہ صالحات قانتات، پیچھے آیت گزر چکی ہے۔ صالحات کیسی ہوتی ہے؟ صالحہ عورت کیسی ہوتی ہے؟ فرما بردار ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے شوہر کے عدم موجودگی میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ بھی کہا ہے کہ عورت سے 4 خصوصیات کی بنا پر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ کیا بتایا گیا شریعت میں؟ کہ صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ روایت ہے، کیا کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ عورت سے 4 خصوصیات کی بنا پر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایک عورت کو نکاح کے لیے تم 4 چیزیں دیکھ کر اس کو چن سکتے ہو، اس کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو۔ اور وہ 4 کون سی چیزیں ہیں؟ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 چیزیں بتائی نہیں، بلکہ مردوں کو وصیت بھی کی، اور تمام والدین کے اندر بھی کو بھی یہ وصیت ہے جو اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں، کیا کہ اگر بچہ خاص طور پہ دین پر ہے تو پھر اس کی زوج جو ہے وہ غیر دیندار مت لائیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، اور دینی بعود جو ہے یہ بہت دفعہ انسان کی زندگی کو دوبھر بنا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم دیندار کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیندار عورت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ایک چیز جب دوسرے کے لیے کامیابی کا سبب ہے تو کیا خود اس عورت کے لیے اپنی دینداری کا کامیابی کا سبب نہیں بنے گی؟ کیا آپ کا دین آپ کے لیے کامیابی کا سبب نہیں بنے گا؟ یقیناً جب وہ آپ کے شوہر کے لیے کامیابی کا سبب ہے تو آپ کے لیے بھی سب سے زیادہ جو چیز فائدے کی ہے، جو چیز کامیابی کی دلیل ہے، جو ضمانت ہے آپ کی کامیابی کی، وہ آپ کا دیندار ہونا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز المرأة الصالحة، نیک عورت، خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیبی ہے کسی انسان کی کہ اس کو نیک عورت ملے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس مرد کے لیے خوش نصیبی ہے، اس کا دیندار ہونا، اس کا نیک ہونا، تو ہماری اپنی نیکی کیا ہمارے لیے خوش نصیبی کی دلیل نہیں ہے؟
یقیناً دلیل ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کو جب اتنا فائدہ ہے کہ اس کی خوش نصیبی بتایا جا رہا ہے، تو کیا اپنے اندر اس خصلت کا پایا جانا، کیا خود اس کے لیے کیا کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہوگی؟ یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے چار چیزیں ہیں۔ کیا ہے کہ چار چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ پہلی چیز المرأة الصالحة، نیک عورت، والمسکن الواسع، کیا ہے کہ کشادہ گھر، بڑا مکان۔ بڑا مکان ضروری نہیں ہے کہ واقعی میں وہ بہت بڑا ہو، اگر ویسے ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ مکان کیا بتائی گئی ہمیں شریعت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، ان گھروں کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے ان گھروں میں آتے جاتے ہیں، رہنے والوں کے لیے اس گھر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، چاہے گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے معاملات اتنے سہل بنا دیے جاتے ہیں، رہنے والوں کے لیے اتنا پرسکون اس کو بنا دیا جاتا ہے کہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ گھر کیا ہے، وسیع ہوتا ہے، فراغ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ محل کے اب اپنے شوہر سے جو ہے نا ڈیمانڈ شروع کر دیں کہ حدیث میں آیا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، خوش نصیبی کی دلیل کیا ہے؟ بڑا مکان ہے، تو ہم چھوٹے مکان میں نہیں رہیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، اگر آپ کے شوہر نے کو اللہ رب العالمین اتنا مال دیتے ہیں تو یقیناً وہ آپ ہی کے اوپر خرچ کریں گے اس کو، اگر تو آپ اس طریقے سے چلیں گے جس طریقے سے شریعت نے آپ کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی ہوتا ایسا، تو بھی کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں کثرت سے کرنے سے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا اور گھر رہنے والوں کے لیے فراخ کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بہترین سواری، اچھی سواری، یہ بھی ایک انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چار چیزیں بد نصیبی کی، نحوست کی علامت ہے، اور سب سے پہلی چیز کیا بتایا گیا؟ بری عورت، گندی عورت، ایسی عورت جو شوہر کی نافرمان ہو، جو بچوں کے لیے اچھی تربیت کرنے والی ماں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اپنی تربیت نہیں کی، اس نے دین کا کوئی علم حاصل ہی نہیں کیا، نہ ہی اس کے شوہر نے اس کی فکر کی۔ شادی تو کر کر لے کر آ گئے، لیکن اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا کہ چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے وہ دین پر عمل کرے نہ کرے، بچوں کی صحیح تربیت کرے نہ کرے، شوہر سے قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنا دین کا علم سکھایا، کتنا اس کو دین پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چار چیزیں بد نصیبی کی علامت ہے: بری عورت، تنگ مکان، برا پڑوسی، اور سست سواری۔ تو ہم سوچئے، اگر وہ شوہر کے لیے برا ہونا اس کے بد نصیبی کی دلیل ہے، تو کیا ہمارا اپنا برا ہونا ہمارے اپنے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا اپنا برا ہونا ہمارے لیے کیا خوش بختی لائے گا، نحوست نہیں لے کے آئے گا؟ تو ہمارے برے اعمال ہمارے ہی لیے نحوست بنیں گے۔ تو اسی وجہ سے میری بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک بنیں، ہم صالحہ بنیں، اور اس کے لیے وہ اعمال کریں جو اللہ رب العالمین کو اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے ہوں، جس کے بارے میں شریعت میں ہمیں صاف صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ کچھ ایسے امور میں اب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی جو ہم عورتیں کثرت سے کرتی ہیں، لیکن یہ وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ پہلی چیز تو کیا ہے؟ شرک کا کرنا۔ آج بہت ساری عورتیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کسی اور کو شریک بناتی ہیں۔ شوہر اگر اس کو کہتا بھی ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ دین میں جائز نہیں ہے، لیکن عورت چونکہ اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، جمعہ میں جانے کی سعادت ہے نہیں، کہ کبھی کسی جو ہے علماء کرام کو کبھی سننے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو دین کی کتابیں ہیں کبھی ان کو ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس طریقہ کا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا، اور دینی مجالس میں جانا اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو پھر عورتیں کیا ہے، جب دین سے دور ہوتی ہیں تو پھر وہ ہر چیز کو اور دوسری چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ دھاگا میری حفاظت کرے گا، یہ چیز میرے بچے کی حفاظت کرے گی، یہ لیمو ہم لوگوں کی گاڑی کی حفاظت کرے گا، پتہ نہیں اس طریقے کی بہت ساری، اور خاص طور پہ عورتیں ان چیزوں میں ملوث ہوتی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ عورت اگر شرک پر ہوگی تو وہ شرک نسلوں تک جائے گا، مرد اگر شرک پر ہوگا تو وہ شرک صرف اسی تک ہو سکتا ہے کہ محدود رہے، لیکن اگر ایک عورت مشرک ہوگی، ایک عورت کے اندر ایسی خصلت ہوگی کہ وہ ہر چیز کو نحوست سمجھ لے، ہر چیز کے ساتھ میں، جیسے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 تاریخ کے دن کام نہیں کرنا چاہیے، 18 تاریخ کے دن یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اس دن نہیں کرنا چاہیے، اس وقت نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز سے نحوست پکڑتے ہیں۔ اور وہ اگر آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ صرف آپ کے بچے نہیں سیکھ رہے، پھر ان سے ان کی نسلیں سیکھیں گی اس چیز کو، اور یہ کہاں تک چین چلے گی، اور کتنے سارے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ جو ہے خسارے کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اور شرک ایسا گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ کس کے ساتھ میں؟ اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے ذات کے ساتھ میں، کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا اور آپ اس کے اوپر یہ ظلم کریں کہ اس کو چھوڑ کر آپ دوسروں کو اپنا جو ہے اپنا مددگار سمجھے، آپ کی مشکل کشا آپ دوسروں کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کیسا گناہ ہے، کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ ہم جنتی بننا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے میری بہنوں، اگر ہمارے اندر، اور شرک خاص طور پہ نا ایک ایسا گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بتایا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ شرک اتنا مخفی ہوتا ہے کہ سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی جو چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاؤں کی جو حرکت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم شرک نہیں سمجھتے لیکن شریعت میں وہ شرک ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو شرک کے اندر آتے ہیں، جس کو کرنے کی وجہ سے جنت مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مرد و عورت دونوں کی طرف اشارہ ہے، جو بھی ہو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اب بتائیے، جو چیز اللہ نے حرام کر دی، کون اس سے چھڑا کے آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ آپ کے شوہر آپ کی کیسی مددگار بنیں گے جب اللہ نے ایک چیز کے لیے آڑ لگا دی ہے؟ آپ کے بچے جو آپ کی تربیت میں تھے، انہوں نے بھی آپ سے وہی سیکھا، جب وہ خود آپ کے راستے پر تھے تو وہ قیامت کے دن آپ کے لیے کیسے مددگار بن سکتے ہیں، کیسے سفارشی بن سکتے ہیں؟ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ جنت حرام ہے، بلکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، ایسے مشرکوں کا، ایسے شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شرک میں پڑ گیا، خاص طور پہ ہم خواتین، جادوگروں کے پاس جانا، غیر اللہ کی قسمیں کھانا، اسی طریقے سے تعویذ گنڈے لٹکانا، اسی طریقے سے علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کاہنوں کے پاس جانا، اسی طریقے سے جو ہے ہر چیز کو، جیسے سفر کا مہینہ ہے یا ایسی چیزیں ہیں جس میں شریعت نے ان کو منحوس نہیں بتایا ہے، ان کو منحوس سمجھ لینا، تاروں کے ساتھ میں اپنی قسمتوں کو اٹیچ کر لینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یاد رکھے شریعت نے ان کو شرک بتایا ہے، اور ان کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم شرک میں پڑ گئے تو ہمارے تمام عبادتیں، شوہر کی فرما برداری، بچوں کی اچھی تربیت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات، خیرات، ہماری اچھی گفتگو، اچھا اخلاق، ہماری خدمت لوگوں کی، اتنے زیادہ ہمارے لوگوں کے ساتھ میں اچھے تعلقات، سب رائے گا چلے گئے شرک کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اعمال کو برباد کر دے گا، ان تمام اعمال کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کہ ان کو کوئی وزن ہی نہیں دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسے شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب ہے، لیکن سنوانا ہم سب کو مقصد ہے، خطاب ہم سب سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کبھی انہوں نے زندگی میں نہیں کیا تھا، نہ ہی دور جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے تب آپ نے شرک نہیں کیا تھا۔ تو چاہیے کہ جب ایمان آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، اس کے بعد کوئی شرک کا شائبہ بھی اندر آپ کے پایا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیں سنانا مقصد ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ شخص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے چہیتے انسان ہے، آپ کو یہ مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کر دی گئی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، جن کے پاس وحی آئی، جن کے پاس انبیاء آئے، رسول بھیجے گئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، شرک ایسا عمل ہے یاد رکھیے گا، کیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْ جی وائس نہیں آ رہی تھی، ابھی نہیں آ رہی؟ اچھا، کب سے نہیں آ رہی؟ ابھی سے نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے، سوری۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب کر کے فرمایا گیا ہے، تو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے دوسروں کو بخش دیا جائے گا قیامت کے دن، جن کی وجہ سے حساب کتاب شروع کیا جائے گا، جو اللہ رب العالمین کے سب سے چہیتے انسان ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے معراج عطا فرمائی، جن کو کوثر عطا فرمائی، ایسے نبی، ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں، اور کیا حال ہوگا اگر ہم شرک میں ملوث رہیں، اگر ہم ان اعمال کو نہ چھوڑیں۔ پہلی بات تو کیا ہے کہ ہم خواتین علم حاصل کریں، اتنی ساری ایسی خواتین ہیں، آج آپ دیکھ لیجئے، بہت داد دیتی ہوں میں ان خواتین کا جو کوکنگ اچھی جانتی ہیں، جو سلائی جانتی ہیں، جو کڑھائی جانتی ہیں، آنی چاہیے یہ ساری چیزیں، ایک خاتون کو یہ ساری چیزیں جو ہے انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں، اگر اس کو کوکنگ اچھی آتی ہے تو وہ شوہر کو اچھا کھانا کھلا سکتی ہیں، بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، اسی طریقے سے سٹیچنگ آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اسی طریقے سے دوسرے اگر کوئی ایسے کام ہے جو آپ کو گھریلو چیزوں میں مدد دے سکتے ہیں، وہ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے شوہر کے حوالے سے اور اپنے آنے والی نسلوں کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے، یا یہ بات ہمیں جو ہے ہم اس بارے میں فکر نہ کریں کہ اگر ہمارا دین صحیح نہیں ہوگا تو کیا بنے گا ہمارا، اور پھر ہمارے ان اعمال کی وجہ سے جو اولاد ہم سے سیکھے گی تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قُل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے، انسان سب سے زیادہ یقین جانیے کس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کے اوپر سب سے زیادہ مشکل آتی ہے نا، آپ کے اپنے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان جیسے اس کو کوئی ایسی بیماری آ گئی اور خاص طور پہ برین ہیمریج ہو گیا، یا برین ٹیومر ہو گیا، یا برین میں کوئی ایسی چیز آئی
ہے جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا. کتنے ایسے مریض ہیں جو ہاسپٹلس میں ہیں جن کے برین نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کا جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اب ختم ہونا شروع ہو گیا، کڈنیز فیل ہو رہے ہیں، کبھی کوئی چیز ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، جا کر دیکھیں کہ گھر کو جب ان کو لایا جاتا ہے تو وہ ماں جو ان کی محبت کے دعوے کرتی تھی، وہ باپ جو ان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، وہ بیوی جو ان کے بغیر رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ بچے جن کے لیے ان کے والد ان کے آنکھوں کے تارا تھے، ان کے لیے وہ کیسا بوجھ بن جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو. تو ایک انسان جب بالکل بیکار ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پیارے لوگوں پر بھی دنیا میں بوجھ بن جاتا ہے. اور لوگ بعض دفعہ اپنی زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں، کیا مطلب ایسی زندگی کا کیا ہی فائدہ، اگر اچھا ہی ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے. خدمت جو مانگتے ہیں ایسے وقت میں، ایسے پیشنٹس اس سے تنگ آ کر لوگ اپنی زبان سے ایسے نازیبا الفاظ بھی نکالنے لگتے ہیں. تو کہاں یہ کہ قیامت کا دن جہاں پر کوئی انسان دوسرے نفس کے بارے میں سوچے گا تک نہیں، وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. جب لوگ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ حساب شروع کروائیں، آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے. یہ باتیں آتی ہیں شریعت میں، ہمیں بتایا گیا ہے. اسی طریقے سے پھر تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور ہر نبی جو ہے وہ انکار کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو بھیجا جائے گا. اور جب لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے جو کلمات آپ کے دل میں القاء کیے ہوں گے ان کو آپ ویسے کلمات آپ ادا کریں گے. پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو، سوال کرو، عطا کیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب و کتاب شروع کروائیں گے. تو یہ باتیں ہمیں ملتی ہے. ایسے نبی جو حساب اور کتاب شروع کروائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. کہہ دیجئے میری امت کو، بتا دیجئے، کیونکہ یہ خواتین کا سیشن ہے اور میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، تو میں اپنے ساتھ آپ سب کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کیا کہ کوئی نفس کسی نفس کے نہ تو نفع کا ذمہ دار ہے نہ ہی نقصان کا مالک ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے نفع اور نقصان. تو پھر ہم کیوں کریں ایسے کام؟ غیر اللہ کی شرک کیوں، غیر اللہ کی قسمیں کیوں کھائیں، اور تعویذ گنڈے اور کاہنوں کے پاس جانا اور جادوگروں کے پاس جانا اور ایسے لوگوں کے پاس جانا جن کو خود اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ میں کیا ہوگا. ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے بارے میں پوچھنا، اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں پوچھنا، بلکہ جو چیز آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے وہ صرف آپ کی دعا ہے. شریعت میں جس چیز کی طرف ہمیں رغبت دلائی گئی ہے، جس چیز کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دلائی گئی ہے، جو آپ کی تقدیر کو بدلنے کا ضامن بتایا گیا ہے، جو آپ کی تقدیر کو بدلنے کی جس میں گارنٹی بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی دعا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. صلہ رحمی ہے جو آپ کے عمر کو لمبا کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. کیا ہے؟ کیا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو اے عورتوں، ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم محبتوں میں اپنے شوہر کی قسمیں کھائیں. ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ محبت میں ہم اپنے بچوں کی قسمیں کھائیں. ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ محبتوں میں ہم اپنے محبت کی قسم کھائیں. کئی ایسی عورتیں ہوں گی مجھ سمیت آپ سب میں، کیا کہ ہم محبت میں آ کر بعض دفعہ اس طریقے کی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اس طریقے کی قسموں پر پکڑ ہوگی اور ایسی قسمیں جائز نہیں ہیں. من کان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. کیا ہے کہ جس سے قسم کھانی ہو، شریعت میں اجازت ہے قسم کھانے کی. موقع کبھی آتا ہے قسم کھانا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کس کی قسم کھائے؟ من کان حالفا، جس کو چاہے کہ وہ قسم کھائے، فلیحلف باللہ، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے. او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے. اگر نہیں قسم کھا سکتے، کوئی اور وجہ ہے، نہیں آپ کھانا چاہتے، آپ انکار کر دیجیے. آپ کہیے مجھے ضرورت نہیں ہے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میں قسم کھاؤں، اللہ جانتا ہے. لیکن اگر قسم کھانا پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جائے.
اور غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے تعویذ گنڈے لٹکانا یہ بھی جائز نہیں ہے. علم غیب کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. بلکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے 40 دن کی چونکہ نماز قبول نہیں ہے تو آپ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں. فرض ساقط نہیں ہوتا، فرض تو ہے، پڑھنا تو پڑے گا، لیکن پڑھنے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس آیا فصدقہ اور اس نے تصدیق کی، سچ مانا، ہاں بالکل صحیح، آپ صحیح بول رہے. ٹھیک ہے، آپ جو بتا رہے صحیح بتا رہے. یقول فقد کفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کیا. کس کے ساتھ؟ بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ اس نے کفر کیا. آپ سوچیں اگر ہم میں سے کسی کی ایسی حالت ہو، ٹھیک ہے، ہم کسی کاہن کے پاس گئے ہوئے ہوں اور ہم جو ہے ہم نے اس کی باتوں کی تصدیق بھی کی ہے، ہاں بالکل صحیح بات ہے، یا راف نہیں ہے، کاہن نے جو بات کہی ہے ضرور بالکل یہی بات ہے، یہی حق ہے. تو سوچئے اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے، شریعت نے کیا بتایا ہے ایسے شخص کا کہ فقد کفر، اس نے تو کفر کیا. تو موت نعوذ باللہ کفر پر ہو رہی ہے. لوگ سمجھیں کیا کہ یہ لا الہ پڑھنے والی خاتون تھی، یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، مسلمانوں کے طریقے پر اس کا جنازہ ہو، مسلمانوں کے طریقے پر اس کے تمام اعمال ہو، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو کفر کے اوپر جا رہی ہیں. تو اس بات سے کتنا ڈرنا چاہیے. اور بعض دفعہ تو شوہروں کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ ہم ایسی چیزوں میں ملوث ہیں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین مانو کہ شیطانی حلیہ جو ہے، شیطانی چال جو ہے بہت کمزور ہے. اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے. اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازشیں کر رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے. بلکہ امام ابن القیم کیا فرماتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنے والے کے لیے صبح شام کے اذکار کا جو قلعہ ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی تیر بھی آ کر انسان کو لگنا چاہے تو وہ قلعے کی اس مضبوطی کی وجہ سے، وہ پروٹیکشن کی وجہ سے وہ تیر بھی پلٹ جاتا ہے. نظر بد سے آپ بچ جائیں گے. اسی طریقے سے جادو وغیرہ سے، حسد سے، تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ صبح شام کے. ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کی پابندی کریں یا ان چیزوں کو لازم پکڑیں جس میں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، جس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان تمام اعمال سے بچ جائیں گے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ خوب سجیں گے، سوریں گے، اور ہر محفل میں جائیں گے، نامحرم محرم سب کو دکھیں گے، اور پھر کیا ہے، کہیں اذکار تو کریں گے نہیں، ٹھیک ہے، تو نظر لگ جائے گی، اور پھر کیا کریں گے؟ نظر لگ جائے گی، نظر کی وجہ سے بیمار ہو جائیں گے اور سمجھیں گے پتہ نہیں کسی نے ہم پر جادو کروا دیا. اصل ہوتی نظر ہے. بہت دفعہ 90% کیسز میں ہوتی نظر ہے، لیکن چونکہ پہچان ہوتی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا شریعت میں جو بات آتی ہے، بہت سارے خواتین اس چیز میں ملوث ہے. کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ اتنا اچھی تعلیم حاصل کر رہا اس لیے اس کو نظر لگ گئی، میں چونکہ اس دعوت میں یہ سیٹ پہن کے گئی تھی اس لیے مجھے نظر لگ گئی، میں چونکہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس لیے مجھے نظر لگ گئی. امام ابن القیم اور امام ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہ نظر کس لیے لگتی ہے؟ انسان کو اذکار نہ پڑھنے کی وجہ سے نظر لگتی ہے. نظر کس لیے لگتی ہے؟ اذکار کی پابندی، صبح شام کے اذکار کو لازم نہ پکڑنے کی وجہ سے نظر لگتی ہے، نہ یہ کہ آپ کے کوئی عمل کی وجہ سے آپ کو نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمیں نظر لگے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے اذکار تھے یا کون سی چیزیں تھیں جس کی میں نے پابندی نہیں کی، جس کی وجہ سے مجھ سے میرے ساتھ میں یہ ہو گیا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ملتا ہے نا ہمیں اس بارے میں، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حسن و حسین کو کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو باقاعدہ دم کرتے تھے تاکہ ان کو نظر نہ لگے. ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ وہ دم ہے، یہ وہ کلمات ہے جو بتائے گئے ہیں ہمیں تاکہ ہم اس کو اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کریں، جس کی وجہ سے ان کو نظر نہ لگے. جب بچوں کو نظر لگتی ہے،
جب بچوں کو نظر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ کرینکی ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، ہر وقت پریشان کرتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں۔ بعض بچوں کو آپ دیکھیں گے نا بہت زیادہ ستائیں گے، نومولود بچے، ٹھیک ہے، جن کو بھی بولنا نہیں آتا، صرف دودھ پینے والے بچے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھیں گے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب عورتیں صرف جو ہے نا تکے ہی لگاتی رہتی ہیں بعض دفعہ، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ نہ ہو رہا ہو، یہ نہ ہو رہا ہو، پیٹ میں درد ہو رہا، کان میں درد ہو رہا، پر کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آتا۔ لیکن بہت دفعہ یاد رکھیے گا کہ ان کو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے بچوں کو 3 دفعہ 3 دفعہ پڑھ کر اس دعا کو اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، پھر انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسوں کو، کون تھے آپ کے نواسے؟ بی بی فاطمہ کے بچے تھے وہ، جو کہ جنتی خواتین میں سے ہیں، سردار ہے جنتی خواتین کی، ان کی اولاد میں سے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام میں سے ہے وہ 2 صحابی۔ ایسے لوگوں کو جب نظر لگنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے دم کر رہی ہیں، تو ہم اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اور ہماری اولادیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں کہ ان کو نظر نہیں لگے گی؟ ہم کتنے بھی نیک ہو، بی بی فاطمہ سے زیادہ تو نیک نہیں ہو سکتے، ہم کتنے بھی پاک باز ہوں، کتنے بھی عبادت گزار ہوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنے نوازوں کو دم کرتے تھے اور ڈیلی دم کرتے تھے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی بغیر پابندی کے دم کریں، ڈیلی دم کریں، جیسے ڈیلی کھانا کھلاتے نا، ایسے ہی ڈیلی اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیں کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی پہلی چیز کیا ہے، ان کو دم کرنا ہے۔ آپ جب دم کریں گی نا بچپن میں، ہوگا کیا، آپ کے بچے نے آپ سے یہ عمل سیکھ لیا، اب جب ان کے بچے ہوں گے تو پھر وہ ان کے سامنے اس بات کو بتائیں گے بھی، ٹھیک ہے، کہ ہماری آپ کے جو نانی اماں تھے وہ اس طریقے سے ہمیں دم کرتے تھے بچپن میں، آپ کے جو دادی اماں تھے وہ اس طریقے سے ہمیں دم کرتے تھے، اس لیے ہم آپ کو دم کریں، اور یہ پھر نسلوں میں خیر چلے گی، ٹھیک ہے۔ آپ سے وہ عمل صرف آپ کے بچوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ اسکول میں بھی جائیں گے، وہاں بھی بتائیں گے، ہر جگہ پر آپ سوچیں کہ جانے انجانے میں خیر کتنی دور دور تک پھیلے گی۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ بچوں کے ستانے سے آپ بچ جائیں گے، بچوں کو جو نظر لگنے کی وجہ سے وہ جو بیمار پڑ جاتے ہیں ان چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے ریٹرن میں اس سے آپ محفوظ رہیں گی۔ اور خود آپ اگر صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گی تو پھر شیطانی وسوسوں سے اور باقی ساری چیزوں سے اور اچانک کے آنے والے حادثوں کی خبروں سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی طریقے سے جنتی عورت کی علامت جو حدیث میں بتائی گئی ہے کیا، کہ عورت کے جنت میں داخل ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرائط ہے وہ کیا ہے، 4 شرائط ہے۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، ہر خاتون کے لیے جو جنت میں جانا چاہتی ہے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، جو عورت کیا ہے جنت میں جانا چاہتی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھیں گی آپ سے آپ کے بچے سیکھیں گے، صرف بول کر، میں نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے کیا کہ وہ اپنے صرف بچوں کو یا تو بولتے ہیں یا پھر نماز کا ٹائم ہونے کے بعد جا کے ان کو جگاتے ہیں، یا جب صبح ہو جاتی ہے تب ان کو احساس دلاتے ہیں، اچھا تم تو آج فجر نہیں پڑھے، اچھا تم تو آج ظہر کے ٹائم پہ سوئے رہے نہ۔ آپ ان کو یہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر جبر کریں، ان کے ساتھ میں ان کو بتائیں کہ اس چیز کی وجہ سے کتنا ان کا نقصان ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا تعلق کمزور ہوگا تو ان کی دنیا کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ آخرت کا نقصان ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، دنیا بھی اسی کی کامیاب ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں یہ پہلا فریضہ ہے، قیامت کے دن انسان سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قبر میں جس چیز کے بارے میں پہلا حساب ہوگا وہ کیا ہے، اس کی نماز ہے۔ نماز ڈھال ہے، نماز نور ہے، مومن کے لیے نماز نور ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، وقت کی پابندی کرنا، الارم لگانا، گھر میں بتانا، بچوں کو بتانا، یہی ساری چیزیں ہیں نا جو پھر ایک گھر کے ماحول کو بھی دینی بناتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، رمضان کے روزے رکھنا، نفل روزے اگر آپ رکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کی اجازت لیجئے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، رکھیے گا جتنے آپ نفل روزے رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رمضان کے روزے شریعت میں کتنا آسان بتا دیا گیا نا، ایک عورت کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہر وقت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کروں اور کیا کیا کرنے پہ مجھے جنت ملے گی، کتنا آسان ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تیسری
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زناکاری سے، برائی سے، ایسے کاموں سے بچ کے رہنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور چوتھی چیز شوہر کی اطاعت کرنا۔ یہ چار وہ کام ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو گارنٹی دی ہے جنت کی۔ تو میری بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے، کیا میں پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے والی ہوں؟ کیا میں رمضان کے روزے رکھنے والی ہوں؟ اور زکوٰۃ کے بھی بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ زیور جو عورت پہنتی ہے، ٹھیک ہے، جو انسان استعمال کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، آپ کے شوہر اگر آپ کے زیور کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، احسان مانیے، ان کا فرض نہیں ان کے اوپر، شریعت نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا ہے، وہ آپ کا زیور ہے، وہ آپ پہنتی ہیں، وہ آپ استعمال کرتی ہیں، آپ خوش ہوتی ہیں پہن کر، آپ دکھاتی ہیں لوگوں میں، ٹھیک ہے، آپ کی زینت ہے وہ۔ لیکن زکوٰۃ آپ کے شوہر نکالتے ہیں، آپ کے بھائی نکالتے ہیں، آپ کے والد نکالتے ہیں، شکر گزار ہوئیے ان کے لیے اس بات پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نہیں نکال سکتے تو پھر فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس زیور میں سے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو شریعت یہاں تک کہتی ہے کیا کہ اس زیور میں سے آپ کچھ حصہ بیچ دیجئے اور پھر اس سے اس کی زکوٰۃ نکالیے، لیکن اس فریضے کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ مال، وہ زیور، اس کو تپایا جائے گا جہنم میں، اور اس سے داغا جائے گا وہ شخص کو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اپنے زیورات کی۔ اور وہ کون ہے؟ ہم عورتیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی پہنتے ہیں زیور، یا تو اتنا پہنے ہی نہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ بنے اور ہم دے نہ سکیں، یا پھر یہ اگر دیں اتنا زیور پہنے تو پھر زکوٰۃ کا بھی بندوبست کرے۔ شوہر کے اوپر ہمیشہ یہ نہیں کریں کہ اچھا آپ نے اتنا زیور دیا ہے اب آپ زکوٰۃ بھی دیں، نہ، وہ تو آپ پہنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا اس کا خود بندوبست کریں، لیکن اگر آپ کے شوہر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ان کے شکر گزار رہیں۔ اور وہ امور جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جس کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی، کیا ہے؟ وہ شوہر کی نافرمانی ہے، شوہر کی فرما بردار عورت۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے شریعت میں کہ اگر ایک شوہر ایک عورت سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راضی ہوتا ہے، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنے استاد کی والدہ کا، وہ کیا کہتی ہیں، اپنے شوہر سے انہوں نے پوچھا جب ان کا انتقال ہو رہا تھا کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ میں آپ سے راضی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ سے راضی ہوں۔ دنیا ہی میں عورت کو بتا دیا، کیسی خدمت گزار ہوا، کیا ناچاکیاں نہیں ہوتے رشتوں میں؟ کیا شوہر بیوی میں کوئی اختلافات نہیں ہوتے؟ بعض دفعہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اینڈ آف دا ڈے وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے۔ لیکن شریعت نے جو آپ کے اندر نازکی رکھی ہے نا، اور جو آپ کو اتنا وسیع دل دیا ہے، جو آپ کے اندر ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا، جو آپ کے اندر جو ہے صنف نازک بناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے اندر صبر رکھا ہے، وہ مردوں کے اندر نہیں ہے۔ obviously بات ہے کہ اگر ان کے اندر اتنا صبر ہوتا، اتنی برداشت ہوتی، ان کے اندر اتنے ایموشنز ہوتے تو بچہ وہ پیدا کرتے ہیں، آپ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ سعادت دیتا، لیکن یہ سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے کہ آپ نسلوں کو پروان چڑھاتی ہیں، آپ دنیا میں انسانوں کو لاتی ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے شریعت نے عورتوں کو زیادہ اس طرف توجہ دلائی ہے، کیا کہ وہ شوہروں کو تکلیف نہ دے، شوہر کی فرما برداری کرے، ان کی ناراضگی سے بچے اور شوہر کو راضی رکھے۔ اور بہت ہی آسان چیز ہے، شریعت نے جو جس طریقے سے ایک عورت کو رہنے کا حکم دیا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر کوئی عورت ان چیزوں کی پابندی کرے گی جو شریعت نے اس کے اوپر لازم کیے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نافرمان ہوتے ہیں، تو بیویوں سے بھی وہ ایسا ہی عمل کروانا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی نازیبا والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے خود ہی جو ہے مرد جو ہے عورتوں کو بے پردہ پھراتے ہیں، یا ان سے ایسے اعمال کرواتے ہیں کہ خوب میک اپ کر کے آپ آ جائیں ہر محفل میں، اس طریقے کے، ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو شوہر ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یا انہی اعمال کے اوپر اپنی بیویوں کو کرنے کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں، یا ان کو کرنے کو پسند کرتے ہیں جو شریعت نے لازم کیے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر شوہر کے پوچھے گھر سے باہر نہ جانا، شوہر کی اجازت کے بغیر
اس کے مال کو خرچ نہ کرنا، شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہاں تک بھی آتا ہے شوہر کے ساتھ میں ایک عورت کا ایسا معاملہ کرے جیسے کہ وہ اس کے لیے بہت ہی بڑی کوئی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے شریعت نے یہاں مطلب سجدہ اگر کرنے کی بات ہے، آپ سوچ لیجئے کہ اگر ایک عورت کو اجازت دی جاتی، ایک کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو شوہر کو اجازت، عورت کو اجازت دی جاتی کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، تو شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کام بھی کرے اس میں اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ زیادتی ہے، نعوذ باللہ، نہ، یہ تو شریعت نے آپ کو، مردوں کو جس طریقے سے ان کی تخلیق کی گئی ہے، جس طریقے سے اللہ نے ان کو بنایا ہے نا، اس طریقے سے ان کے ساتھ کیسا رہا جائے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی طرف آپ کی جو ہے رہنمائی کی گئی ہے، تو اس کے اوپر اپنی زیادتی یہ نہ سمجھے کہ ہماری تو کوئی سے نہیں ہے، آپ کے بہت سے ہے، آپ کے بچوں کے پورا آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے شوہر تو ہر وقت باہر ہوتے ہیں، کمائیوں پر ہوتے ہیں، جیسے چاہیں آپ ان کی تربیت کریں، جیسے چاہیں ان کے اندر اخلاق ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ پوری طریقے سے، اور دعوے کے ساتھ میں بتاتی ہوں، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی بچے سے پوچھئے، الا ماشاء اللہ، پوچھئے آپ کہ آپ کو اپنے والدین میں سے کون پسند ہے، امی کے ابا، 99% بچے کہتے ہیں امی، فوراً نہیں بول پڑیں گے امی، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ماتحت ہے، تو ایک عورت کو جہاں پر کچھ چیزوں کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے پابند کیا گیا ہے، تو کئی ایسی چیزیں ہیں، گھر کی ملکہ اس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بچوں کے اوپر اس کو پوری طریقے سے جو ہے نا کنٹرول دیا گیا ہے، اسی طریقے سے بچوں کو پابند کیا گیا ہے، ماؤں کی نافرمانی اللہ نے اولاد کے اوپر حرام قرار دی ہے، حرام ہے ایک بچے کے لیے، اگر والدہ خاص طور پہ بچے کو نفل نماز بھی اگر پڑھ رہے ہیں انسان، اور والدہ اگر پکارتی ہے، ایسی روایات ہمیں ملتی بھی ہیں، تو پھر کیا ہے، نماز کو توڑ کر والدہ کو جواب دینا چاہیے، یہاں تک بھی شریعت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف جہاں پر آپ کے اوپر آپ کے بہتری کے لیے شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہے، تو دوسری طرف آپ کے لیے بہت سارا اجر بھی رکھا ہے، آپ کا کتنا بڑا مرتبہ شریعت نے آپ کو دیا ہے، بیٹی کے طور پر، ٹھیک ہے، بیوی کے طور پر، اسی طریقے سے ماں کے طور پر، کتنا عظیم مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، ایک عورت بنا کے اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنی عزت بخشی ہے، کیونکہ عورت جو کام کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتے، اور وہ کیا ہے، نسل کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہے بچوں کو لے کر آنا، دنیا میں جو پیدائش کا عمل چل رہا ہے، جو دنیا باقی ہے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے نا، آپ ہی کی وجہ سے اس دنیا میں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا عظیم کام ہے جو آپ سے اللہ سبحانہ و تعالی لے رہا ہے، تو آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ کم نہیں ہوا، آپ کا مقام تو بہت بڑا، بلکہ یقین جانیے، اگر کوئی انسان غور سے قرآن پاک کو پڑھے، احادیث کو پڑھے، تو جس طریقے سے اللہ نے ایک عورت کے حق کی حفاظت کی ہے نا، کوئی اور چیز کے حق کی حفاظت آپ کو ایسے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موقع آپ لوگوں کو یاد دلاتی ہوئی اپنی بات کو ختم کروں گی، آخری موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، نزع کا عالم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، اس وقت روح ابھی پرواز ہوئی کہ تب پرواز ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے زبان سے کچھ الفاظ ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام اس کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، سنی نہیں آ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت اما عائشہ یا کوئی صحابی تھے جو آپ کے منہ کے پاس اپنے کان کو لے کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وما ملکت ایمانکم، تو تمہارے اللہ نے تمہارے اندر، تمہارے ہاتھوں میں کنٹرول جن چیزوں کا دیا ہے، اس میں کون کون آتے ہیں، غلام ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیویاں خاص طور پہ، تو شریعت نے پابند کیا ہے مرد کو کہ مرد ایک عورت کو چاٹا نہ مارے، چہرے پر مار نہیں سکتا، ایسی مار نہیں سکتا جو اس کے اوپر نشان چھوڑے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو وہ
خود کھائے وہ آپ کو پہنائے، ٹھیک ہے، جو خود پہنے وہ آپ کو پہنائے، جو خود کھائے وہ آپ کو کھلائے، آپ کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اگر میں کہنا شروع کروں تو کئی ایسی باتیں جو آپ کے حق میں شریعت نے مردوں کے اوپر پابند کی ہے۔ اب کون مرد اس کو کتنا فالو کرتا ہے ان کا اپنا عمل ہے نا، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا کہ سامنے والا اگر آپ کو حق نہیں دے رہا تو آپ بھی جو ہے وہ حق نہ دیں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، نقصان کس کا ہے پھر؟ آپ کا اپنا نقصان ہے، اللہ کی نظروں میں آپ کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کے شوہر جو آپ کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اللہ ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو صبح میں جو شروع میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیات رکھی ہے نکاح میں، جو آیات پڑھی جاتی ہے نا ہر نکاح میں، کیا ہے وہ کیا فرمایا جاتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، ٹھیک ہے، وقولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سیدھی بات کرو، ٹھیک ہے، صحیح بات کرو، بات ایک کرنا، مطلب ایک رکھنا، ٹھیک ہے، اور عورتوں کو جو ہے خاص طور پہ بھولی بھالی مومن عورتوں کے اوپر بہتان گھڑنا، ان کے اوپر ایسی باتیں کرنا، جھوٹ باندھنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، نہ مردوں کو نہ کسی اور کو۔ تو کیا بتایا گیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم صحیح بات کرو گے، دو ٹوک بات کرو گے، صحیح مطلب صحیح انداز میں بات کو رکھو گے تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دی جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ بات صحیح کرنے سے دیکھیے اعمال کی بخشش، معاملات کی اصلاح، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کیا بتایا گیا؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، تو بس تحقیق اس کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ تو میری بہنوں، آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہم جنتی بنیں، ٹھیک ہے، ہم جنت میں جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال پر چاہے پسند ہو چاہے ناپسند ہو، لیکن شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں شریعت نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے، تو اللہ سے دعا کریں، صبر کے ساتھ میں ان کاموں کو کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی نیکی کی کوئی قدر نہ کریں، ہو سکتا ہے بالکل بچا ہے کہ آپ کا سسرال آپ کی کوئی نیکی کی قدر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی نیکی کی قدر نہ کریں، لیکن یاد رکھیے گا جس رب کے لیے آپ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں، رشتوں کو باندھنے کے لیے، کبھی کسی کا طعنہ سن لیا، کبھی کسی سے دو کڑوی باتیں سہ لی، تو یاد رکھیے جس رب کے لیے آپ یہ کر رہی ہیں نا وہ سب سے زیادہ قدردان ہے، وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب اس نے اما حاضرہ رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، اس نے اما حاضرہ رضی اللہ عنہ کو جو بیابان صحرا میں جن کے شوہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، بالکل ایک چھوٹے بچے کے ساتھ میں، دودھ پیچھے بچے کے ساتھ میں، جہاں پر ان کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا، اما حاضرہ اپنے شوہر کو بات مان کے شوہر کے وہاں پر رک گئی نا، شوہر کے حکم کی فرما برداری کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ جھگڑا وہاں پر شروع کر دیتی اور آپ کہتی کہ اچھا آپ ہمیں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بہت ہی زیادتی کی، ہم کیسے رہیں گے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ درخت ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، کوئی چیز نہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، ہم کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، اسماعیل کے ابو آپ ہمیں کیسے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اما حضرہ نے یہ سوال نہیں کیا نا جو ہم کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ان لوگوں کو فالو ہی نہیں کرتے، ہم ان کو آئیڈیلائز ہی نہیں کرتے، ہمارے سامنے یہ جیتی جاگتی مثالیں ہیں، ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہی کیوں گئی ہیں؟ تاکہ ہم ان کو فالو کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے ہوتے ہیں تو اما حضرہ ان سے ایک ہی سوال کرتی ہے کہ آپ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، صرف جواب دیتے ہیں کہ اللہ، ٹھیک ہے، صرف ایک جواب دیتے ہیں اللہ، تو فوراً ہی کہہ پڑتی ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو میری بہنوں، اس اللہ کے لیے جینا سیکھیے، اس اللہ کے لیے اعمال کیجیے، کوکنگ کریے، بلکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو کوکنگ کریے، تو یاد رکھیے کہ جنت میں لے جانا والا عمل ہے کھانا کھلانا، بوجھ سمجھ کے مت بنائیے گا کھانا، ٹھیک ہے، خوشی سے بنائیے، اللہ نے آپ کے کوئی یہ سعادت دی ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو کھانا بنا بنا کے کھلائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی بوجھ مت سمجھیے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ کچن میں ایسی احادیث کو لکھ کے کہیں پر کونے میں لگا لیجیے کہ جب آپ ذرا تھکنے لگے، ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرے کہ اچھا میں جو ہے نا کتنا مجھ پر بوجھ پڑا ہے، فوراً ان احادیث کو پڑھ لیجیے، کتنی موٹیویشن آئے گی آپ کے اندر، دین ہی تو جو آپ کو موٹیویشن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے مزید 2 مثالیں رکھوں گی،
بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی غلام نہیں تھا، کیونکہ دور ہی ایسا تھا نا، مدینہ میں کتنا زیادہ فقر و فاقہ تھا شروع کے دور میں، خاص طور پہ جب ہجرت ہوئی تھی، تو آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، سب کام گھر کے آپ ہی کو کرنا پڑتا تھا۔ جب آپ کا نکاح ہوا اور حضرت علی کے نکاح میں جب آپ آئیں تو گھر کے کام حضرت علی کی والدہ کرتے تھے اور باہر کے کام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایسے ہی سوچنے لگی کہ ابا جان کے پاس اتنے زیادہ غلام آئے، بلکہ حضرت علی نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں ایسا کرتی کہ جائیں اور اپنے والد کے پاس سے ایک غلام مانگ لیجیے، ٹھیک ہے، ایک غلام مانگ لیجیے، آپ کے کاموں میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ تو اما فاطمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پر نہیں ہوتے، مفہوم حدیث کا بتا رہی ہوں، تو اما عائشہ ہوتی ہیں اس وقت گھر پہ، تو وہ پوچھتے ہیں تو بنا بتائے آ جاتی ہیں واپس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، کس لیے آپ آئے تھے؟ تو حضرت فاطمہ ان کو بتاتی ہیں کہ ابا جان اس طریقے سے، بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ آپ کے جو یہ گٹھے ہوتے ہیں نا ہاتھوں کے، ٹھیک ہے، وہ سوج جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اونٹوں کو چارہ لانا، اس کو کوٹنا، ان کو کھلانا، بہت یہ محنت اور مشقت والے کام ہیں جو اس دور کے خواتین کرتی تھی۔ اللہ نے تو آج ہمارے لیے کتنی سہولت کر دی ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، ٹھیک ہے، ترکاری کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج ہے، اور باقی گھر کے کام کرنے کے لیے کسی کسی کے پاس ویکیوم کلینرز ہے، کسی کسی کے پاس ایسے صفائی کے آلات ہے جس سے ان کی صفائی آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری سہولتیں ہیں آج کے دور میں، تو اس دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ غلام چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں والد محترم تھے نا آپ کے، چاہے تو غلام دینا کتنی آسان بات تھی، دے دیتے ہیں غلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ان اعمال کی طرف توجہ دلائی جو ان کے لیے آخرت میں ان کے لیے نفع مند ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ کام تھے، یہی وہ خدمت گزاریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا نام اعمال بھاری سے بھاری ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، اور یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، یہ کلمات کیا ہے کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تمہیں خادم کے قائم مقام ہو؟ تو پوچھا گیا کہ کیا ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ، بلکہ 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ قائم کے قادم مقام ہے۔ تو میری بہنوں جب رات کو آپ کام کر کے تھک جائے، سونے سے پہلے یاد سے ان کلمات کو منہ سمیت کیا کریں، پڑھنے کی کوشش کریے گا، ٹھیک ہے، پڑھ لیجیے گا ان کو، یہ آپ کی تھکان کو دور کرے گی، اور آپ کے اس عمل کو جو آپ سارا دن کرتی رہے نا، وہ سارے عمل کو آپ کے حسنات میں لکھا جائے گا، آپ کرتے رہیں احسان، ساتھ ساتھ کرتے رہیں، جتاتے رہیں من و روزہ، ٹھیک ہے، پیچھے ہی جتاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، کھانا بنا دیا، صبح سے یہ کر دیا، میری کوئی مدد نہیں کر رہا، میں اکیلی لگی ہوئی ہوں، کیا فائدہ ہے ایسے عمل کا جو ساتھ ہی ساتھ پھر ضائع بھی ہو رہا ہے، احسان جتا کے صدقہ انسان کا ضائع ہو جاتا ہے من اور رضا سے، تو کہاں یہ کہ آپ کے گھر کے کام معمولی سے جو آپ کرتے ہیں صبح سے شام تک، ٹھیک ہے، وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ بھی تو ایک کام ہے نا جو آپ کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو خود ہی ضائع مت کریں جتا کے، بلکہ اس کی حفاظت کریں، کیا ہے کہ جسم کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے رات میں ان کلمات کو پڑھ لیجیے گا۔ دوسرا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور صحابیہ جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ان کے شوہر تھے نا حضرت زبیر، وہ مالدار نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ کچھ تھا بھی نہیں، تو ان کا بھی بہت گھر کا کام ہوتا تھا، باہر کا کام، گھر کا کام، اونٹوں کو چارہ لانا، دور دور بلکہ میلوں کے فاصلے پر جا کر حضرت اسماء جو ہے نا وہ اونٹوں کے لیے چارہ وغیرہ لے کے آتے تھے، پانی لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، سارا دن اس میں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اب یہ کہ ان کے جو شوہر تھے وہ تھوڑا سا سخت مزاج تھے، ٹھیک ہے، ہم میں سے بھی، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ مزاج کا
کا بنایا نا، تو بعض ہوتے ہیں مرد حضرات تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، تو وہ شکایت جا کے اپنے والد محترم کے سامنے کرتی ہیں کہ حضرت زبیر تو سخت مزاج ہے، مجھ سے سختی سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کے والد محترم نے جو نصیحت کی، یاد رکھیے کیا کہتے ہیں کہ اچھا شوہر سخت مزاج ہیں تو تم بھی کیا کرو، تم کیوں رہتی ہو بیٹی، ٹھیک ہے نا، تم بھی ایک کے بجائے چار جواب دو، اب تو تمہارے بچے ہو گئے اور تمہارا یہ نہیں جو آج ہم کرتے ہیں نا، یا ہمیں سکھایا پڑھایا جاتا ہے، شریعت اس کی طرف رہنما، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا مزید دوریاں پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو کیا ہے، حضرت ابو بکر، سیدنا ابو بکر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح جس شخص سے کیا ہے نا، اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی ضمانت دی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر تو آپ کے شوہر نمازی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں وہ دیندار بھی ہے، قدر کریے ایسے شوہروں کی، قدر کریے، آگے بڑھ بڑھ کر ان کی خدمتیں کیجیے، کیونکہ اس دور میں یقین جانیے نمازی شوہر ملنا، دیندار شوہر ملنا، اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیبی ایک عورت کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کے شوہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جس طریقے سے ان سے شاپنگ کے لیے منوا لیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ان کو اپنی پسند کی ریسیپی بنانے کے لیے منوا لیتے ہیں ان کو، جس طریقے سے آپ نے کوئی اور کام اپنا ان سے کروانا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے سامنے اس انداز سے بات رکھتے ہیں کہ بات ان کے دل میں گھر کر جائے، تو ایسے موقع پر جب جیسا آپ اپنے پرسنل کاموں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں نا، ایسے ہی پھر ان سے نماز کی باقی چیزوں کے بارے میں ان سے بات کریے گا، ٹھیک ہے، ان کو بولیے گا اگر آپ نماز پڑھیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ مجھے کتنے پسند ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ میرے آنکھوں کا نور ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ دنیا میں بلکہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیوریٹ بن جائیں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو کیا کریں گے، ہم لوگ دونوں بھی نماز پڑھیں گے، پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے پڑھیں گے۔ آپ زیادہ نہیں، ایک ٹائم سے شروع کریے گا، ٹھیک ہے، پیار سے ان کو منائے، صرف فرض نماز کی طرف، فرض رکعتوں کی طرف لے کر آئے، مسجد بھیجانا ان کو، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریے گا، دھیرے 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 کر کے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے انشاءاللہ انسان چینج ہو جائے گا، کیونکہ قلب جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے توفیق دے دے۔ تو کبھی نا امید مت ہوئیے، اپنی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کریے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر بھی دیں گے اور آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کریں گے۔ اور جس طریقے اماں حاجرہ رضی اللہ عنہا کو، علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے اللہ نے ضائع ہونے سے بچا لیا تھا، ان کی کوئی کوشش رائے گا نہیں گئی۔ آج دیکھ لیجئے مکہ میں، ٹھیک ہے، صفا اور مروہ جہاں پر مردوں کو بھی دوڑایا جاتا ہے، وہ کس کی سنت ہے؟ اماں حاجرہ کی سنت ہے۔ تو ہماری قربانیاں، ہمارا چپ رہنا، سہ جانا، یہ ضائع جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کے لیے تو کیا ہی پتا کہ جنت میں کیسے کیسے محل اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، یہ آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں آپ کے لیے کیا کیا تیار کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ سے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے زیادہ خوش ہوں، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا نا، ہم تو سب ٹائم پہ بس ظاہری چیزوں کو دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی شوہر کا شکوہ، کبھی کسی چیز کا شکوہ۔ یاد رکھیے گا آپ کی تقدیر اللہ نے لکھی ہے، جو حالات میں آپ اب ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر رہنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہے، تو اس کو قبول کریے گا اور ان میں پروڈکٹیو رہنے کی کوشش کیجیے گا، اور دین سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پروڈکٹیو بنائے گی۔ دین ہی ہے جو آپ کا موٹیویشن بنے گا، دین ہی ہے جو آپ کو اچھی زندگی جینے کی طرف ہمت دے گا، دین ہی ہے جو آپ کے وقت کو بہترین استعمال کرنے کی طرف آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز آئیں گے، پلاننگ آئیں گے، دین کی وجہ سے آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور چیزوں کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جاتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنتی عورتوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جسموں میں اتنی طاقت دیں کہ ہم سب کی خدمت گزار ہوں، ہم سب کی خدمتیں کر سکیں، اور تسبیحات فاطمہ کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایک اچھی ماں، ایک اچھا مثالی نمونہ اپنی اولاد کے لیے خاص طور پہ پیش کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علیک الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔